बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तक़बाल है हमारे एक बेहद ही ख़ास प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। जी हाँ नाज़रीन, आए दिन हर बंद घरों के दरवाज़ों के पीछे से उठने वाली जुल्म की चीखें या मज़लूमों की चीखों को दबाने की हद तल इम्कान कोशिश की जाती है। अक्सर जुल्म होते हुए मज़लूमों को कहा जाता है कि खामोश रहो, बर्दाश्त करो, सब्र करो। लेकिन क्या वाक़ई इस्लाम ऐसे जुल्म पर सब्र करने के लिए कहता है, या फिर इस्लाम में अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी, या इसके मुतालिक हमें कुछ नज़र आता है? ऐसे सवालात और ऐसे दिगर सवालात लेकर आज हम मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जहां पर इन सवालात के जवाबात देने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं ख़ाहर अज़मी साहिबा। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तक़बाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ाहर, जैसे हमने कहा कि घरेलू हिंसा, घर में जो मारपीट का जो माहौल होता है, ये आज का या मॉडर्न ट्रेंड तो नहीं है, ये हमेशा से होता चला आया है। चाहे आप ज़माने जाहिलियत को देख लें तो उसमें भी जो है काफ़ी इस तरीके की मारपीट देखने को मिलती थी, और फिर आज के ज़माने में भी जो है ये कुछ रुका नहीं है। कहते हैं कि ज़माना बहुत पढ़ लिख गया है, लेकिन ये तमाम ख़राबियाँ आज भी मिल रही हैं। तो इस्लाम ने इस चीज़ को यानी घरेलू हिंसा को किस तरीके से इस पर तंबीह की है या मज़म्मत की है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक खुदावंद आलम कि जिसने इंसानों को अपनी तमाम खिलकत में, तमाम तर मखलूक़ात में अशरफ़ व आला करार दिया, और वो परवरदिगार आलम ये चाहता है कि इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करें, भाईचारगी अख्तियार करें, इत्तेहाद के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और इस दुनिया में परवरदिगार आलम इन्हीं मोहब्बत के ज़रिए से इंसानों को एक दूसरे के करीब लाता है। एक बेहतरीन जज्बा वो परवरदिगार आलम के जो मोहब्बत का हुक्म दे रहा है, जिस मोहब्बत के तहत उसने पूरी दुनिया को ही बनाया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जुल्म व तशद्दुद को पसंद करे या जुल्म को बढ़ावा दे? और यकीनन खुदावंद आलम का पसंदीदा दीन जो दीन इस्लाम है, जो दीन हक़ है, ये दीन इस्लाम भी इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करता है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा, जो तशद्दुद या जुल्म व ज़्यादती हम कह लें। और जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि ये चीज़ कोई आज एक नया मौजू नहीं है ज़माने के लिए। ये एक ज़माने से ये बातें, ये मसला चला आ रहा है कि बहुत कुछ लोगों तक की बातें पहुँचाई गई, हक़ पहुँचाया गया, लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे जहन हैं कि जो इस जुल्म और ज़्यादती का रास्ता अपनी बातों को मनवाने के लिए, कभी ख़ुद को सुपीरियर साबित करने के लिए, कभी अपने आप को किसी ये बताना कि वाक़ई हम सबसे ज़्यादा आला हैं, हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के तहत ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब इस्लाम इसे किस नज़रिए से देखता है, किस तरह से मज़म्मत की गई है, हम अगर इस पर तवज्जो दें। देखिए, मारपीट ये तो मसला फिर भी बड़ा दूर का है, ये तो बहुत ही बदतरीन चीज़ है जिसे इस्लाम के तहत हम देखें, इस्लाम बहुत ज़्यादा कह लें इससे तो यकीनन। और मारपीट करना ये तो ज़रा एक अलग मसला अगर हम कहें, यानी एकदम बदतरीन मामला। लेकिन दीन इस्लाम किस कदर मोहब्बत की ताकीद करता है और कितनी मज़म्मत करता है जुल्म की, मैं इसके हवाले से आपके सामने एक रवायत का तज़किरा करती चलूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा उस औरत के, देखिए बात ज़्यादातर जब भी होती है घरेलू हिंसा की, तो वहाँ पर मर्द के हवाले से जो ज़्यादातर ज़्यादतियाँ देखी गई हैं, बाज़ दफ़ा ख़वातीन की तरफ से भी जो है गफलतें होती हैं। ये जो रवायत है, आगाज़ इस रवायत का ख़ातून के ज़रिए हो रहा है, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि यहाँ पर मर्द को तंबीह नहीं की गई है। यानी जब ये रवायत शुरू होती है तो शायद ये लगे कि यहाँ पर तो बस औरतों को जो है बयान किया जा रहा है, उनके हवाले से बात की जा रही है। पूरी रवायत का तज़किरा ज़िक्र करूँ कि रिसालत मां इरशाद फरमाते हैं, खुदा उस औरत के नेक अमाल को कबूल नहीं करता जो अपने शौहर को ज़बान से अजियत पहुँचाए, चाहे वो दिन भर रोज़ा रखे या इबादत करे, नेक काम अंजाम दे, यानी चाहे कितनी भी अच्छाइयाँ करे, लेकिन अगर ज़बान से अजियत पहुँचाती है अपने शौहर को, तो खुदा उसके नेक अमाल को कबूल नहीं करता, और वो उन औरतों में से होगी कि जो जहन्नम में डाली जाएगी। लेकिन ये रवायत यहाँ पर नहीं रुकती, बल्कि रसूलुल्लाह ने मज़ीद इजाफ़ा किया, इस बात को और वाज़ेह किया कि यही तमाम बातें उन मर्दों के लिए भी हैं कि जो जुल्म ज़्यादती का रास्ता अख्तियार करते हैं, या वाज़ेह तौर पर बयान किया जाए इसी रवायत के जुमलों के एतबार से कि खुदा
خداوند عالم اس مرد کے بھی نیک اعمال کو قبول نہیں کرتا جو اپنی عورتوں کو زبان سے اذیت پہنچاتے ہیں، اور چاہے وہ روزہ رکھیں، عبادتیں کریں، لیکن پروردگار عالم ان کے نیک اعمال کو، ان مردوں کے نیک اعمال کو بھی قبول نہیں کرتا، یقینا۔ اب دیکھیں یہاں پر زبان سے اذیت دینے پر اتنی تاکید کی جا رہی ہے، اتنی تنبیہ کی جا رہی ہے، تو مار پیٹ کا جو مرحلہ ہے، جو وائلنس ہوتا ہے، جو ہنسا کی جاتی ہے، اتنی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، تو ہم تصور کریں کہ اس کا مرحلہ کتنا جو ہے سخت ہوگا۔ پھر ایک دوسری حدیث کا میں تذکرہ کروں کہ رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ عورت پر ظلم و ستم کرنا خدا کے غیظ و غضب کو جو ہے دعوت دیتا ہے، یعنی وجہ بنتا ہے کہ اللہ کے غیظ و غضب کا وہ شکار، وہ انسان، وہ مرد ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک یتیم پر اگر ظلم کیا جائے تو جو یتیم پر ظلم کر رہا ہے اس پر خداوند عالم کا غضب، قہر نازل ہوتا ہے، اسی انداز سے اس مرد پر بھی کہ جو خواتین پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اور پھر مشہور آیت ہم کیسے بھول سکتے ہیں ظالموں کے اعتبار سے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، یعنی اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ خداوند عالم ظلم کو پسند کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، پسند نہیں کرتا، بلکہ جو ظالم ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے اور ان کے لیے سخت پکڑ اللہ کی جانب سے۔ جی جی جی، اکثر بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے قاہر کہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، یا تو اپنی زبان سے، یا تو اپنے کردار سے، یا تو اپنے برتاؤ سے اسے فیل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی ایک ایسی فارم ہو چکی ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ تم گھر کا مرد ہو، تم قوام ہو، تم جو ہے گھر کے چلانے والے ہو، لہٰذا عورت کو اگر کنٹرول میں رکھنا ہے، عورت کو اگر چاہتے ہو کہ وہ مٹھی میں رہے، تمہاری تابع ہو، تو اس پہ ظلم کرو۔ تو یہ کہاں تک جو ہے وہ صحیح نقطہ نظر ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ واقعاً بہت بڑا غم ہے سماج کا کہ ہم خود بعض دفعہ یہ چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں کہ گھر کے بڑے بزرگ اپنے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مرد ہو مرد بن کر رہو، یعنی انڈائریکٹلی یہ کہنا کہ اگر مرد ہو تو عورت پر جو ہے حکمرانی اس طرح سے کرو کہ مار پیٹ، ظلم و زیادتی کے ذریعے اسے بالکل اپنے تابع فرمان رکھو۔ تو اب کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن پر مار پیٹ کے ذریعے، ظلم و تشدد کے ذریعے اگر مرد بننا واقعاً اسے مردانگی کہا جاتا تو بھائی یہ فلسفہ ہی بالکل الگ ہی نظر آتا۔ تو یہ تمام چیزیں البتہ یہ سماج کی بنائی ہوئی ہیں، یہ زمانے کی بنائی ہوئی، لیکن اس کی مذمت دین اسلام نے بہت زیادہ کی ہے۔ یعنی مردانگی کے لیے یہ چیزیں نہیں کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے، بلکہ یہ بدترین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جو مرد کے بارے میں یہاں تک کہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو ایک تماچا مارتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے جہنم کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے 70 تماچے مارے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ ایک تماچے کے عوض میں اس طرح کا عذاب اس کے لیے رکھا جائے، بڑے آرام سے کہہ دیا گیا ایک آدھ تھپڑ مار دینا تو کیا برا کیا، کیا برا کیا ہے، یہ تو کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا۔ اچھا، کس چیز میں کنٹرول کرنے کی بات اگر پوچھا جائے کہ کس چیز میں کنٹرول، کھانا ہمیں ٹائم پر نہیں ملا، یا ہمیں پراٹھا پسند ہے لیکن اس نے روٹی بنا کر کے دے دی ہے، گرما گرم روٹیاں نہیں ملی ہیں، یا فلاں چیز میں کمی آ رہی ہے، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی پسند ناپسند، ہر انسان انڈیویجول ڈیفرنس رکھتا ہے، سب کے نظریات الگ ہیں، پسند اور ناپسند الگ ہے۔ تو جب کوئی کسی رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنی ان چیزوں کو، اپنی پسند ناپسند کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کرنا، اور پھر یہ اس سے ایک التجا کرنا کہ کوشش آپ بھی کریں ہم بھی کریں کہ آپ کی پسند ناپسند کا خیال کیا جائے، یہ ایک الگ مرحلہ ہوگا۔ لیکن اسے منوانے کے لیے ظلم کا راستہ اپنایا جائے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اب یہاں پر میں کچھ روایتوں کا ذکر کرتی چلوں کہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ مار پیٹ کا راستہ کے کنٹرول کرنے کے لیے، ایک تھپڑ کے حوالے سے اتنی سخت بات کی گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی لکڑی سے بھی سزا دے، اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا بیان فرماتے ہیں میں تعجب کرتا ہوں ایسے مردوں پر کہ جو اپنی زوجہ کو مارتے ہیں جبکہ وہ خود مار کھانے کے زیادہ حقدار ہیں، اور جو شخص اپنی زوجہ کو لکڑی سے مارے وہ سزا کا حقدار ہے۔ یہاں تک کہ یہ واضح طور پر بیان کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کتنے حقوق جو عورتوں کو دیے جاتے ہیں اس حوالے سے، لیکن اس بات میں بھی یہ کوئی مطلب ہنسا نہ ہونے پائے عورتوں کے ساتھ، اس بات کو بھی ذکر کیا گیا۔ رسول بیان فرماتے ہیں کہ عورت کے حقوق کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے
وہ اپنی زوجہ کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہ اپنی زوجہ کو اس طرح سے یعنی بہتر پہنائے جس طرح سے خود بہتر پہننا پسند کرتا ہے، اس حساب سے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. بالکل بالکل. اور اس پر ہاتھ نہ اٹھائے، اسے تماچا نہ مارے، اس پر چیخے چلائے نہیں. یعنی یہ تمام چیزیں، انہی چیزوں کی وجہ سے گھر کا ماحول ہم دیکھیں ڈسٹرب ہوتا ہے. اور کہ اگر چیخ و پکار بلند ہوتی ہے اس گھر کو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا ہے. بلکہ میں آپ سے کہوں کہ آج ہماری مینٹالٹی جو ہے وہ اتنی ہی شیلو ہو چکی ہے، جہاں پر آپ نے بیان فرمایا کہ اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ اس کو کھلائیے، آپ جیسا پہن رہے ہیں ویسے اس کو بھی بہتر پہنائیے. جو کر رہے ہیں یہ مینٹین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، باقاعدہ نکات کے ساتھ ہے کہ مینٹین کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مینٹین کر لیا اب یہ میری ملکیت ہو گئی، اب میں جو ہے اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے اسے سزا دوں یا اسے جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کروں. آخر عورت ہے تو ہے کیا؟ خاتون ایک انسان ہے یا پھر کسی طرح کا سوری ٹو سے ایک پیٹ ہے جس کو کنٹرول کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے، اور یہ تمام ٹریننگ کے کام جو ہیں وہ ہمارے قوام کے پاس ہیں. جی. اور یہ چیزیں ہم دیکھیں کہ جو عورتوں کے حوالے سے آج کی ذہنیت ہے بعض دفعہ بعض مردوں کی، اور جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت کو کبھی پھول سے تعبیر دیا جاتا ہے. مولا کائنات کی مشہور حدیث ہے کہ عورت ایک پھول کی مانند ہے، تو جتنی بہترین طریقے سے اس کے ساتھ رہا جائے، اسے جتنی اہمیت اور عزت سے نوازا جائے، اتنا بہتر رشتہ اس کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے. اور یہ جو مینٹیلٹی کہ نہیں مار اور پیٹ کے ذریعے سے مرد جو ہے مردانگی ثابت کرے گا، تو یہ تو بڑا مسئلہ اس کے لیے بن جائے گا. میں یہاں پر ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتی چلوں. سعد بن معاذ کہ جو رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے تھے. ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی تشییع جنازے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل تھے. اور نہ صرف یہ بلکہ روایت ملتی ہے کہ 70,000 ملائکہ ان کے جنازے میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی تھی، یعنی سعد بن معاذ کے. یعنی وہ پرہیزگاری تھی، وہ تقویٰ تھا. تو لہٰذا اور جب ان کا جنازہ چلا، رسول ساتھ ساتھ تھے، کبھی رسول دائیں طرف آتے، کبھی رسول بائیں طرف آتے اور جنازے کو کاندھا دیتے. یہاں تک کہ قبرستان جنازہ پہنچا، انہیں سپرد خاک کیا گیا، قبر میں لٹایا گیا. پھر رسول وہاں موجود ہیں، قبر اس کے بعد بند ہوتی ہے. اب سعد کی جو والدہ تھیں وہاں پر وہ موجود تھیں، اور جب بیٹے کو سپرد خاک کیا گیا تو ماں نے ایک مرتبہ بیٹے کی قبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ سعد تمہیں جنت مبارک ہو. اب جب جنت مبارک ہو ایسا جملہ جب ماں نے کہا تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے سعد کی والدہ کی طرف مخاطب ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ رک جائیں، ابھی سعد کے لیے بہشت نہیں ہے، بلکہ اس وقت سعد پر فشار قبر ہو رہا ہے. اب یہاں پر ماں حیران کہ یا رسول عربی، جس کے جنازے میں آپ نے شرکت کی ہو اور جس کے ساتھ ساتھ آخری لمحے تک کہ آپ اس وقت یہاں پر رہے ہوں، تو اس کے لیے فشار قبر. اب یہاں پر رسول نے واضح کر دیا کہ ہاں سعد کے اندر، سعد بن معاذ کے اندر ایک ایسی برائی تھی جس کی وجہ سے وہ فشار قبر کے شکار ہوئے ہیں. اور وہ برائی کیا تھی کہ سعد کا رویہ اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا، یہ اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے، اس لیے فشار قبر کے یہ شکار ہوئے. اب وہ مرد حضرات سوچیں کہ جو ذرا سی بات پر گالیوں کو جو ہے گالیوں کا سہارا لیتے ہیں، ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھا دینا، ذرا سی بات پر مارنا پیٹنا، اذیتیں دینا، تکلیف پہنچانا، تو ان کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہوگا. کیا یہ واقعاً اس عذاب کو برداشت کر سکتے؟ یہاں پر بد اخلاقی کے اعتبار سے یہ سزا نازل ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو بڑی بڑی ہنسا کر دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے کس طرح سے یہ جواب دے سکیں گے؟ جی بالکل. اور کتنی خوبصورت مثال آپ نے دی. اور ناظرین یہ ہمارے لیے جو ہے ایک سوچنے کا لمحہ ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں پر رحمت للعالمین جنہیں کہتے ہیں وہ ہستی اگر خود آپ کے جو ہے تدفین میں شامل ہے، اس کے باوجود بھی فشار قبر جیسی چیز جو ہے ان صحابی کے ساتھ ہو رہی ہے جنہوں نے پوری اپنی زندگی جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، لیکن ان کے اندر پائی جانے والی اس برائی کی وجہ سے لمحہ فکریہ ہے، واقعاً لمحہ فکریہ ہے. اور اس کے روح سے جو ہے ہم بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، اور جو بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے وہ بالکل اگر اس طریقے کی اگر خدا نخواستہ ایسی خرابیاں آپ کے نفس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو پھر جو ہے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ خدا جو ہے آپ کو ہدایت دے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے اپنے اس طریقے کی برتاؤ کو، ویوہار کو جو ہے
بدلنے کی کوشش کریں اور گھر کو جو ہے پرسکون بنائیں. قاہر اسی کے ساتھ ہمارا ایک تیسرا سوال جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ سا سوال ہے, ایم شور ہمارے ناظرین بھی جو ہے اس سے متفق ہوں گے, اور بہت ہی کٹھن سا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ اس کا جواب کیسے دیں گی, کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ خود ہمارے یہاں جو بہت واضح و نصیحت جو ہے وہ ہوتی ہیں, مجلسوں سے ہوتی ہیں, ممبروں سے ہوتی ہیں. اکثر ہم نے ایسے عالم دین کو بھی سنا ہے جو کہتے ہیں خاص کر خواتین سے کہ اگر تمہارا شوہر برا ہے, بد مزاج ہے اور تم پر ظلم کرتا ہے اور تم بمثل جناب آسیہ ہو اور وہ مثل فرعون ہے, پر یہ تمہارے لیے جو ہے صبر کا مقام ہے, یہ تمہارے لیے جو برداشت کرنا خدا نے یہ تمہارا جہاد رکھا ہوا ہے, یہاں تک بھی کہا جاتا ہے. تو کیا واقعاً اس کے اندر جو ہے کسی طریقے کی سچائی ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جناب آسیہ ہیں لیکن جو ظلم کر رہا ہے وہ فرعون کی طرح جو ہے اس کا نتیجہ نہیں پائے گا؟ یہ واقعاً یہ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جیسے سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں, ان دونوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے. یہ حقیقت ہے اس سماج کی کہ خود بعض دفعہ ہم بچیوں کو اپنے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا رخصت ہو کر جا رہی ہو, لال جوڑا پہن کر ماں کے گھر سے جا رہی ہو اور سفید کفن پہن کر ہی سسرال سے نکلنا, گھر سے سسرال سے اپنے قدم نہ نکالنا, بھلے کتنی ہی اذیت کیوں نہ ہو. بلکہ یہ اگر لڑکی نے آ کر کے شادی کے بعد اگر کوئی مسئلہ اس کے ساتھ اٹھتا ہے تو اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں میرا شوہر مجھے اذیت دیتا ہے یا مارتا ہے, پیٹتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, تو بعض دفعہ پھر دوسرا جملہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو بارہا بیان کیا جاتا ہے ممبروں سے, یا بارہا تم نے سنا ہے روایتیں موجود ہیں کہ جو برا شوہر ہے وہ تو دراصل تمہارے لیے ثواب کا ایک پٹارا ہے اور اس کے ذریعے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے, یہ تمہارا امتحان ہے. تو بس کیا کرو, برداشت کرو. یعنی یہاں تک کہ وہ بچی برداشت کرتے کرتے اس ظلم کو سہتے سہتے مر جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ماں باپ یہی سوچ رہے تھے میری بچی نے تو بہت برداشت کیا, اب تو جنت اس کے لیے پکی ہے. اب یہاں تک کے معاملہ ہے. اب یہاں پر اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا واقعاً اسلام یہ کہتا ہے کہ ظلم ہو, زیادتی ہو اور بس اس پر خاموش رہا جائے, کچھ آواز نہ بلند کی جائے؟ کیا اس حوالے سے اس طرح کی باتیں واقعاً اسلام اسے پروموٹ کرتا ہے؟ دیکھیے ہم اگر یہاں پر غور کریں تو میں اس واقعے کا ریفرنس دینا چاہوں گی, مشہور واقعہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو سورہ نساء کی آیتوں کی جب تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اس میں بھی تفسیر نمونہ وغیرہ میں جلد دوم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے, سورہ نساء کی تفسیر بیان کرتے ہوئے, اور بھی بہت سی کتابوں میں مشہور واقعہ کہ ایک خاتون ایک مرتبہ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتی ہے, بہت پریشان حال ہے, اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے مولا میرا شوہر مجھے بہت ستاتا ہے, بہت پریشان کرتا ہے, بہت اذیت دیتا ہے, اور میں اس کی شکایت آپ سے کرنے آئی ہوں, اور آج تو اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ مجھے آج مارے گا, یعنی آج وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھائے گا, آج وہ مجھے مارے گا بھی. اب تک ستاتا تھا, پریشان کرتا تھا, لیکن آج اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ مجھے مارے گا, لہٰذا میں اس سے خوفزدہ ہوں, میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں. اب دیکھیے یہ ان لوگوں کے لیے واقعاً سوچنے کا مقام ہے جو اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں بس چپ رہو, خاموش رہو, برداشت کرو, آواز نہ اٹھانا, اس ظلم کو سہتے سہتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. ان کے لیے جواب ہے کہ اگر یہاں پر جب یہ خاتون شکایت کرنے آئی, کیا مولائے کائنات سے زیادہ نعوذ باللہ کی انسانوں کا, عام انسانوں کا علم ہے؟ بھائی وہ تو مولائے کائنات ہے نا بھائی, ان کے پاس علم غیب پروردگار عالم نے دیا ہے. جس طرح سے وہ انسانوں کی فکر کرتے ہیں کیا عام انسان کر سکتا ہے؟ نہیں. اب اگر واقعاً یہ بات اس طرح سے ہوتی کہ نہیں ظلم سہنا ہی بہت اچھی بات ہے, بڑی فضیلت ہے, تو مولا علی کیا فرماتے کہ دیکھو پلٹ کر اپنے گھر جاؤ, برداشت کرو, صبر کرو, یہ شوہر جو ہے تمہارے لیے ایک ثواب کا ذریعہ, بہت اچھا دینے والا ہے, یہ تو ثواب کا ایک ذریعہ ہے تمہارے لیے. نہیں, مولائے کائنات کے جملے کیا تھے؟ مولائے کائنات خود اس عورت کے ساتھ, مطلب کوئی مسئلہ ہوتا تھا مولا بلواتے تھے لوگوں کو, ٹھیک ہے فلاں کو بلایا جائے. یہ اس مسئلے پر مولا نے یہ موقع نہیں رکھا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور اپنے شوہر کو بلا کر لاؤ یا کسی کو بھیج کر اسے بلواتے. نہیں, مولا خود اس عورت کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کے مرد کو آواز لگاتے ہیں. اور
اور بلانا چاہتے ہیں باہر، وہ آنے سے انکار کرتا ہے، یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد باہر آتا ہے، مولا اسے تنبیہ کرتے ہیں، لیکن وہ باتوں کو جب نہیں مانتا مولا اپنی تلوار نکالتے ہیں کہ اگر تو نے اپنی عورت پر، اپنی بیوی پر ظلم کرنا بند نہیں کیا تو اس کا خامیازہ تو بھگتے گا۔ اچھا، اب جب اسے احساس ہوتا ہے اور اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ امیر المومنین ہیں جو میرے در پر اس طرح سے مجھے تنبیہ کرنے آئے ہیں، تب اسے احساس ہوا، اس نے اس بات سے جو ہے توبہ کی، معافی مانگی اور اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ایک بہتر طریقے سے رہنے لگا۔ یہ واقعہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر واقعاً ظلم سہنے میں ہی بڑی فضیلت ہوتی تو مولا علی اس خاتون کو بھی یہی کہتے، آپ اس کے ساتھ جا کر اس کے گھر کا یہ مسئلہ حل نہیں کرتے، بلکہ ان ماں باپ کے لیے بھی یہ پیغام یہاں پر جاتا ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی کے میٹر میں پڑھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے ہم کنارے رہیں، مسئلہ الجھ نہ جائے، سب سے پروردگار عالم سب سے زیادہ اہمیت جو دیتا ہے انسان کی زندگی کو، اس کی زندگی سے محبت کر رہا ہے۔ اب اگر وہاں پر زندگی داؤں پر لگی ہوئی ہے تو یہ اس بچی کے اپنوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس کے لیے سپورٹ میں اس کے کھڑے ہوں، اسٹینڈ لیں کہ یہ مرحلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اسے سولو کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ ہاں وہاں سے کفن پہن کر نکلنا، برداشت کرو، کیونکہ جس طرح سے ظلم کرنا، تربیت ایسی ہے، ہم نے تمہیں ایسی تربیت دی ہے بیٹا کہ وہاں پر جس طریقے سے بھی رکھ رہا ہے تمہارا شوہر ہے، جس طریقے سے بھی تمہیں رہنا ہے تمہارا شوہر ہے، اور پھر شوہر جو ہے مزاجی خدا ہے، یہ ایک الگ ہی ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ طریقے کا ہمارے پاس ماحول ہے، حتیٰ کہ اتنا یہ سینیریو جو ہے وہ اتنا سیڈ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی عورت، کوئی لڑکی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں اگر شکایت بھی کر دے تو لوگ اس سے پلٹ کے یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ تم نے کیا کیا تھا۔ یہ چیزیں یقیناً کہ ضرور تمہاری کچھ غلطی رہی ہوگی، تم نے کس طریقے سے اس سے برتاؤ کیا، یا تم نے کیا کہہ دیا جو اتنا ہاتھ اٹھ گیا۔ تو یہ اس طریقے کی چیزیں جو ہے آپ بڑھاوا دے رہے ہیں، بڑھاوا ظلم کو دے رہے ہیں، اور یہ تو بالکل واضح ہے کہ روایتوں میں بھی ذکر کیا گیا کہ اگر ظلم کرنا بھی گناہ ہے تو ظلم سہنا بھی گناہ ہے، اور ہم کسی کو ظلم سہنے کے لیے جو ہے مجبور کر رہے ہیں تو یہ بھی تو یقیناً ایک گناہ ہے، اور اگر اس کے ذریعے اس کی جان پر بات آ جاتی ہے تو اس کے یعنی ثواب نہیں ہے، یقیناً بالکل نہیں، بالکل واضح طور پر کہ ظلم سہنا ہرگز ثواب ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی۔ ہمارے تمام معصوم کی زندگیاں اس حوالے سے رہی ہیں، کسی بھی انداز کا ظلم رہا ہو انہوں نے آواز ظلم کے خلاف اٹھائی، بھلے وہاں پر نتیجہ کچھ بھی نکلا ہو لیکن کم از کم ظلم کے خلاف اٹھ کر کھڑے تو ہوئے۔ تو اپنی ہم بچیوں کے اعتبار سے دیکھیں یا کسی خاتون پر ظلم ہو تو اس طرح کے معاملات ہمیں واقعاً قابل غور ہے ہمارے لیے سوچنے کے لیے۔ جی جی بالکل بالکل خواہر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہماری اس طریقے کی جو ہماری سماج میں عام طور پر جو متس پائے جاتے ہیں اس کے اوپر اسلامک روشنی ڈالی، اور ہر چند کے وہ افراد جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اسلام کہتا ہے یا قرآن کہتا ہے یا یہ کہتا ہے یا باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں، بزرگ کرتے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ ظلم کریں، اور نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ظلم سہیں۔ خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے، اور ہماری جو اس طریقے کے جو ہمارے سماج میں خرابیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے سوچ میں، ہماری ذہنوں میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام کو ہمارے لیے بہت ہی واضح طور پر کھلے طور پر ہمارے سامنے رکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہم نے بہت کوشش کی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا عنوان جس کے اوپر ہمہ وقت ہی جو ہے باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس پر جو ہے ہم آئے دن ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ یہ مسئلہ کوئی آج ماڈرن زمانے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دور جاہلیت سے ہے۔ تو اگر آپ خود کو ماڈرن سمجھتے ہیں لیکن ٹرینڈ آپ نے دور جاہلیت والا رکھا ہے، تو اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے آج بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ، خدا حافظ۔